بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 176 to 179. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. اور نہ غم میں ڈالیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں کی بھاگ دوڑ جو نافرمانی کرتے ہیں. بے شک وہ ہرگز نہیں بگاڑ سکتے ہیں اللہ کا کچھ بھی. چاہتا ہے اللہ کہ نہ رہنے دیں ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. آیت نمبر 177. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بے شک جو لوگ خریدتے ہیں کفر کو ایمان کے بدلے میں ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکتے ہیں اللہ کا کچھ بھی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 178. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور نہ سمجھے وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہی رہتے ہیں کہ جو ڈھیل دے رہے ہیں انہیں وہ بہتر ہے ان کے لیے. در حقیقت ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں اس لیے کہ وہ بڑھتے جائے گناہ میں اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کن. آیت نمبر 179. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. نہیں ہے اللہ کہ وہ چھوڑ دے ایمان والوں کو اس پر جس حال پر تم ابھی ہو یہاں تک کہ اللہ الگ کر دے ناپاک کو پاک سے. اور نہیں ہے اللہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ وہ اطلاع دے تمہیں آگے آنے والے حالات کی یعنی غیب کی. اور لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے وہ چاہے. پھر ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اگر تم ایمان لاتے رہو گے ایمان والے بن جاؤ گے اور تقوی والی زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے بہترین اور بڑا اجر ہے.
रहीम सूरह आले इमरान इंशाल्लाह 176 से देखते हैं। वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र 175 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि जिस इंसान के अंदर ईमान जब दाखिल होता है, सही ईमान पर जब वो आता है, तो उसके पीछे शैतान बहुत ज्यादा लग जाता है उसको रास्ते से हटाने के लिए, यानी हिदायत के रास्ते से उसको जो है बहकाने के लिए, हिदायत के रास्ते से उसको हटाने के लिए बहुत कोशिश, बहुत जोर लगाता है। और ये देखिए कि ईमान के साथ, यानी ये बहुत बहुत कॉमन मतलब बात है, ये बहुत ही अहम और लाजिम बात ये है कि इंसान के साथ जब ईमान के साथ इंसान जिंदगी गुजारता है तो उसके साथ साथ आजमाइशें आती है डेफिनेटली। यानी जैसे जैसे उसके ईमान का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे उसके जो आजमाइशों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो ये तो बहुत ही कंपलसरी बात है, ये अल्लाह की किताब से इंशाल्लाह हम आगे आगे देखते जाएंगे इंशाल्लाह। अब क्या होता है कि देखिए यहाँ तक जो है यहाँ तक जो है 175 तक एक जो वाकया चला आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक पार्ट पूरा हुआ। अब आगे कुछ ऐसे वाकयात अल्लाह ताला उसके पर रोशनी डाल रहे हैं आयतों के जरिए कि कुछ लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हान ताला जो काम ले रहे थे उसमें रुकावटें बहुत पैदा कर रहे थे। तो किस तरीके से करते हैं, हमें भी इन आयतों से बहुत अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए दीन के रास्ते में जब कुछ काम करें। तो उन सब को पीछे हटाकर अल्लाह सुब्हान ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे वला यहज़ुनका कि न गमगीन करें आपको और ना ही गम में डालें आपको वो लोग वो जो कुफ्र में जल्दी करते हैं, कुफ्र में जल्दी करते हैं। मतलब ये कि कुछ लोग जो थे यानी कि वो ऐसा सोचते थे वो लोग कि मतलब कि यानी अच्छा वह हम जो ईमान नहीं ले आए, देखो ये सहाबा नाउज बिल्ला जो है इतने शहीद हो गए, नहीं लोगों की एक सोच कि सही दीन पे आए तो आजमाइशें शुरू हो जाएंगी ऐसा ऐसा। तो ये देखिए कि तो बहुत अच्छी बात है ना कि हमें सही चीजें पता चल रही है और अल्लाह सुब्हान ताला के पास जाने से पहले पहले अल्लाह ताला हमें हमारी इस्लाह की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें चुन ले कि हमारी इस्लाह कर दे। और क्या चाहिए इंसान को। देखिए यहाँ पर जो भरपाई हो गई, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम आखिरत में जो है इन सब चीजों का सामना कर सके, बिल्कुल भी नहीं। इंसान तो अल्लाह ताला खुद बोल रहे हैं कि कमजोर पैदा किया गया है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि गम न करें। तो मुझे आपको इससे क्या लेसन लेना है, आप दीन का काम कर रही हैं, कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा है, आपको कोई गिराने की कोशिश कर रहा है, नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो अल्लाह ताला बोल रहा है ये लोग जो है यानी कि दीन से हटने में ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं और दीन पे आने के लिए जो बहुत देर करते हैं। तो ऐसे लोग आपको गमगीन ना करें। ऐसे लोग जो दीन पर नहीं आ रहे हैं लेकिन आपके काम में भी बहुत रोड़े अटका रहे हैं, तो आप इनसे जो है गम ना करें। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके यानी कि इतनी अजीम हस्ती और उनको भी लोगों ने परेशान किया, अल्लाह ताला सुब्हान ताला कितनी तसल्ली दे रहे हैं उनको। तो हम अगर दिन का काम कर रहे हैं तो हमें भी ऐसी आयतों से अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। अब क्यों अल्लाह ताला बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्नहुम लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ, कि बेशक वो लोग हरगिज कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं अल्लाह का कुछ भी। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई भी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन असल बात यहाँ पर हो रही है कि अल्लाह के दीन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कोई कितना भी कुफ्र की तरफ चला जाए तो अल्लाह के दीन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो कितनी तसल्ली भरी आयतें देखिए। अल्लाह ताला समझा रहे हैं मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू कि आपके अगेंस्ट कोई भी खड़ा हो जाए लेकिन वो कभी भी अल्लाह के दीन का कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने इंटेंशन को आप साफ रखिए, अपनी नीयत को साफ रखिए और फोकस्ड होके काम करिए इंशाल्लाह। कभी भी कोई आपका कोई मतलब बाल भी बीका नहीं कर पाएगा इंशाल्लाह। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं आगे के देखिए, युरीदु वाहु, चाहता है अल्लाह के ना रहने दे उनके लिए कोई हिस्सा। अल्लाह सुब्हान ताला बोल रहे हैं कि तुम्हें पता है ये जो जल्दी कर रहे हैं तो असल में ये जो जल्दी करे इनको करने दो, या जाके दिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अल्लाह ताला इन्हें और ढील इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि उनके लिए कोई आखिरत में हिस्सा ही बाकी ना रहे। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है ये। क्यों? कि देखिए एक बंदे मोमिन जो होता है ना, जिसके अंदर ईमान दाखिल हो जाता है तो उसका मकसद क्या होता है? आखिरत को कमाना, आखिरत को पाना। बेमकसद इंसान की जिंदगी जब होती है ना, यकीन करिए बेमकसद इंसान जब जिंदगी जीता है ना, मतलब कोई लाइफ में मोटिव नहीं है उसके, कोई गोल ही नहीं है, फिर वो दूसरों के काम में टांग अड़ाता है।
کیونکہ ایک ایک با مقصد زندگی گزارنے والا جو مومن ہوتا ہے نا، وہ اپنے کام میں فوکسڈ رہتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور آن ٹائم کرنا ہے، ٹو دا پوائنٹ کرنا ہے. اس کے پاس وقت ہی نہیں رہتا ہے کہ وہ کسی پہ تبصرے کرتے رہے، کسی کے بارے میں باتیں کرتے رہے، کسی کی برائیوں کو تلاش کرے. نہیں، تو ایسا ایمان مانگے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میرا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو اور میں بیکار کے کام میں اپنے وقت کو نہ لگاؤں، اور میری جو مقصد حیات ہو وہ آخرت کو پانا ہو، آخرت کو سمیٹنا ہو. تو اللہ تعالیٰ دیکھے کہ جو لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، ان کی لائف کا کوئی موٹو نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہ چھوڑو. دعا کریے اللہ ایسے لوگوں میں شامل مت کرنا. کیوں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کیوں بھائی؟ کیوں ان کے لیے عذاب ہے؟ وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان الذین اشتروا الکفر، کہ بے شک یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کیا کر لیا؟ سودا کر لیا کفر کا ایمان کے بدلے میں. ایمان کے بدلے میں انہوں نے جو ہے وہ کفر کا سودا کر لیا. کس طریقے سے؟ اب دیکھیے کہ ایک بندے مومن جو ہوتا ہے، ایک ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں کھپاتا ہے، ایمان پر رہ کر زندگی گزارتا ہے، تقوی پہ رہ کر زندگی گزارتا ہے، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آخرت حاصل کرنا. پھر وہ جو کیا کرتا ہے کہ بالکل اب کیا کیا اس نے؟ اپنے آپ کو کھپایا کس بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں، اللہ کی رضا کے بدلے میں. اور اس کو پتا ہے کہ مر کے مجھے نا جو ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے آخرت مل جائے گی. یہ فوکسڈ ہو گیا اور اس نے بہت بہترین سودا کیا. لیکن ایسے لوگ کہ ساری باتیں بتانے کے بعد اپنے رسول کو اللہ نے بھیج دیا تمام انسانیت کو جو ہے ایک کامن پیغام دینے کے لیے، اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو صحیح کتاب اور سنت پر عمل نہ کر کے غلط راستے کو چوز کرتے ہیں. ان کا جو مقصد ہوتا ہے دنیا کمانا، اور آخرت کو پانے کی کوئی فکر ان میں نہیں ہے. تو کتنا گھاٹے کا سودا ہے انسان اگر دیکھے تو. دنیا میں رہ کے صرف اس نے دنیا کو اہمیت دی، آخرت کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی. اب ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کو پسند کیا یا کفر کو جنہوں نے خرید لیا ایمان کے بدلے میں، لن يضروا الله شيئا. دیکھیے ذرا دوبارہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکتے ہیں اللہ کا کچھ بھی. تو کس کا بگڑا ہے اس کے اندر؟ آپ بتائیے کس کا بگاڑ ہے اس کے اندر؟ جب وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے ہیں صحیح کتاب اور سنت پہ عمل کر کے، تو کس کا بگاڑ کر رہے ہیں بتائیے؟ اپنا خود کا ہی بگاڑ کرتے ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی. وہ اپنا خود کا بگاڑ کر رہے ہیں. یہ ہے انسان کو سمجھنے کی چیز کہ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ چلو بابا اچھا ہے میں کوئی کتاب سنت پہ چلتا نہیں ہوں، میں کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کرتا ہوں، میں قرآن کو سمجھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے دین سیکھنے کی، یہ تو بڑے بڑے عالموں کا کام ہے، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا کام کرے، ہم نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے. ایسے سوچ کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اپنا بگاڑ کر رہے ہیں، یہ میرا بگاڑ کچھ نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. دیکھیے وہاں کیا تھا؟ بڑا عذاب ہے ان کے لیے. نیچے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. فوراً واپس دعا کر لیجیے اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں کرنا، آمین یا رب العالمین. اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو کہ آگے کی جو آیت ہے یہ بہت بڑے راز کو فاش کرے گی. دیکھو ابھی وَلَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. اور نہیں گمان کریں اور نہ سمجھے وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہی رہتے ہیں، اللہ کی کرتے ہی رہتے. کیا نہ سمجھے؟ کیا نہ سمجھے؟ کہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں نا وہ ان کے اپنے نفس کے لیے بہتر ہے. کیا پتہ چلا؟ کہ یعنی کہ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی انسان لمبی عمر پا رہا ہے اور وہ بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، تو سمجھ جائیے آپ کہ اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وہ کام کر رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے وہ کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں لمبی زندگی ملنا جو ہے وہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ لمبی زندگی تمہیں مل گئی اس میں تم اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہو. تو ایسے لوگ یہ نہ سوچے کہ مطلب ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں. اور دیکھو نملی جو ہے نا، نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں. یہ کیسا ڈھیل ہے پتہ ہے آپ کو؟ عیش و آرام کے ساتھ لمبی عمر گزارنا. عیش و آرام کے ساتھ عمر دراز ہو رہی ہے اور عیش و آرام میں انسان ہے،
تو وہ یہ نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ بول رہے خیر لانفسہم، اپنے آپ میں اس کو اچھا مت سمجھو کہ بہت اچھا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، واقعی یہ بہت آنکھ کھلنے والی بات ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے انما نملی لہم، در حقیقت ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، کیوں؟ تاکہ وہ سب اور بڑھ جائیں گناہ میں، اور ایٹ لاسٹ کیا ہے ان کے لیے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ایسا عذاب جو ان کو رسوا کر کے چھوڑ دے گا۔ اللہ تو ایسے لوگوں میں شامل نہیں کرنا۔ تو کیا پتہ چلا کہ ایک انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی کتاب و سنت پر عمل نہیں ہے، لیکن دنیاوی بہت عیش و آرام اس کے پاس ہے، اور لوگ یہ سوچے کہ اللہ یہ کتنی نافرمانی کرتا ہے، اللہ سے، اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتا ہے، نہ یہ کوئی سنت پہ عمل کرتا ہے، پھر بھی کتنا عیش و آرام میں آتی ہے نا سوچ کبھی انسان کے دماغ میں آ جاتی ہے کہ دیکھو وہ تو اتنا دین پہ بھی عمل نہیں کرتا ہے، کچھ نہیں، پھر بھی دیکھو کتنا عیش و آرام میں، میرا کیا فائدہ اتنا دین پہ عمل کر کے، کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کے حق میں یہ بہتر مت سمجھو، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ دیکھیے ڈھیل جب ملتی ہے نا انسان کو، تو یا تو وہ پلٹ جاتا ہے، اور یا تو دوسری چیز جو اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ گناہ میں اور زیادہ وہ دھستے چلا جاتا ہے۔ چلو بولے کوئی بات نہیں، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے کہ کس کی باتیں چل رہی پتہ ہے؟ آپ کو ایک ٹائٹل آپ دے سکتے ہو، بے مقصد زندگی گزارنے والا انسان ایسا ہوتا ہے جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیوں آیا دنیا میں؟ دے ڈونٹ نو۔ اللہ نے پیدا کیا کیوں کیا؟ دے ڈونٹ نو، نتھنگ، کچھ پتہ نہیں ان کو۔ انہیں لگتا ہے بس دنیا میں ہم آئے ہیں تو عیش و آرام کے لیے آئے، کھائے پیو اور مزے کرو، کیونکہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ کچھ لوگ ایسے الفاظ بولتے ہیں، نعوذ باللہ، کتنے مسلمان بھی ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں مسلمان ہونا ہمارا کافی ہو گیا، چلو اب تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا نا، کیوں نہیں ہوگا؟ جس نے جو کیا ہے اس کو تو بھگت کے ایٹ لاسٹ اللہ تعالیٰ دیں گے جنت، لیکن انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اتنی طاقت نہیں ہے اس کے اندر۔ اور باقی اللہ کی مرضی، اللہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے تو غیب کے معاملات ہیں، کیونکہ اس سب کچھ اس کو پتا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ماں کان اللہ، نہیں ہے اللہ۔ اب یہ جو ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ ایسے بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے ایمان والوں کو اس پر، ہاں کس پر؟ جس حال پر تم ابھی ہو، یہاں تک کہ اللہ الگ کر دے ناپاک کو پاک سے۔ تو یہ کیا پتا چلا؟ یہ یہاں پر ایسا کہ اسی طریقے سے، یعنی کہ اوپر جو یہ بات ہے نا کہ جو لوگ ہم جنہیں ڈھیل دے رہے ہیں تو اپنے آپ میں اس کو بہتر نہ سمجھے، کہ کیا ہوا تھا، مطلب کہ یہ جو جیسے کہ بھی جنگ احد میں 70 صحابہ جو ہے شہید ہو گئے تھے، تو کچھ لوگ جن کے دلوں میں منافقت تھی تو وہ کیا سوچتے تھے، اچھا وہ ہم نہیں گئے نہیں تو ہم بھی مارے جاتے، ہو سکتا تھا 70 کے علاوہ 100 کوانٹٹی ہو سکتی تھی، 30 ہو سکتا تھا، ہم ہی ہو سکتے تھے، اس طریقے سے مطلب وہ گمان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اگر ہم نے ان کو نہیں وہاں تک پہنچا کر ان کو مارا ہے تو یہ اپنے حق میں اس کو بہتر نہ سمجھے، اس طریقے سے۔ اور اب دوسری جو بات آئی ہے اس کو بھی بہت دھیان سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کو یوں ہی چھوڑ دے، یہاں تک اس حال پہ چھوڑ دے یہاں تک کہ اللہ الگ کر دے ناپاک کو پاک سے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس میں اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ واقعی اصل میں کون جو ہے وہ اللہ کی بات ماننے والا ہے، رسول کی بات ماننے والا ہے، اور کون ہے جو صرف ایسی ہی منہ سے ہی صرف ایسی باتیں کرتے رہتا ہے، باتیں بناتے رہتا ہے، اس طریقے سے۔ اور یعنی یہ دیکھیے کہ کبھی کوئی معاملہ اگر آپ کے ساتھ ہی پڑا ہو اور کچھ بظاہر تو آپ کو ایسا لگا ہے میرے ساتھ بہت برا ہو، بعد میں پھر دیکھیے اللہ کی مصلحت جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اچھا اللہ کا یہ معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے جو ہے وہ ہٹانا چاہتے تھے، اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے دور کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ اچھے لوگ کو ہٹا دیتے ہیں، برے لوگوں کو ان سے دور کر دیتے ہیں۔ دیکھیے کبھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی معاملہ ہو تو دیکھیے انسان کا ذہن بہت چھوٹا ہے، اللہ کی حکمتیں اس میں نہیں آ سکتی ہے، اللہ کی حکمت بہت بڑی بڑی ہوتی ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ بہت ساری تمہاری زندگی میں کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس پر صرف راضی رہو،
کیونکہ تمہارے چھوٹے سے مغز میں میری باتیں نہیں آ سکتی ہیں، تو اس پر راضی رہو، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتے رہتا ہے۔ تو کبھی کوئی معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں ایمان والوں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا ہوں، ایسے نہیں چھوڑتا ہوں جب تک میں ان سے، یہاں ناپاک مطلب کس کو کہا جا رہا ہے؟ جن کے دل میں منافقت ہوتی ہے، کفر ہوتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے، اور کیا اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، وہ مکان افواہ ہو، اور نہیں ہے افواہ، نہیں ہے افواہ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ وہ اطلاع دے دے تمہیں، کس کی؟ علی الغیب، آگے آنے والے حالات کی۔ ہاں، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ وہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ جو ہے نا ایسا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ اعتراضات کرتے تھے ان کے اوپر کہ ان کو اللہ نے کیوں چنا، ان کو ہی کیوں جہنم و جنت کی باتیں، ان کو ہی کیوں عذاب کی باتیں بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیں آگے بتا دینا فرشتے، ہم بھی تو یقین کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ میں غیب کی باتیں جو ہے سب کو بتاتا پھروں۔ تو وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنے وحی کے لیے، اور اپنے وحی کی باتیں جبریل علیہ السلام کو دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تک پہنچائے جبریل علیہ السلام نے۔ تو اس سے کیا پتا چلا، دیکھیے کہ یہ حالانکہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن میں بھی کتنی غیب کی باتیں چھپی ہوئی ہیں، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ۔ اب دیکھیے غیب مطلب چھپا ہوا، پاسٹ میں موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے قوم کے ساتھ کیا ہوا، باقی انبیاؤں کے ساتھ کیا ہوا، ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے لیے تو سب چھپا ہوا ہے نا، لیکن اللہ کا کلام ہمیں اس چیز کو بتا رہا ہے۔ اتنی خوبصورت باتیں دیکھیے کہ آپ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، یہاں تو چلو رسولوں کی بات ہے ابھی تو، لیکن ایک جگہ آیا کہ ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اپنے وحی کے لیے چن لیتے ہیں۔ تو خوش قسمت ہے آپ لوگ کہ اللہ نے آپ کو اپنی کتاب کے لیے چنا۔ روز اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ایک آیت بھی سمجھ آئے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا کلام مجھے ایسا سمجھ آ رہا ہے جیسے میں نارمل بات چیت کرتی ہوں۔ اور مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ۔ اب میں نے بتا دیا نا کہ اپنے بندوں میں سے میں جسے چاہتا ہوں چوز کر لیتا ہوں، تو تمہارا کام کیا ہے؟ اب بندوں کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں بس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ کیوں بھائی، کیوں لے آئے؟ اس لیے وَإِن تُؤْمِنُوا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، ایک شرط اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں، اور اگر تم ایماندار ہو کے رہو گے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، اور تم تقوی والی زندگی گزارو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ کیوں ہمیں جو ہے وہ، کیوں ہم یعنی ابھی ایمان لانے کا مطلب آپ بولو گے ارے ہم ایمان والے نہیں ہے کیا؟ کچھ لوگوں کو یہ آیتیں بتاؤ نا تو اس طریقے سے سوال اٹھاتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان چاہیے، کون سا ایمان؟ جیسے کہ شعوری ایمان جو میں نے آپ سے کہا، الحمدللہ مسلمان گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اور وہ ایمان تو الحمدللہ ایک ہے، لیکن ویسا ایمان نہیں ہے، رسمی ایمان والے نہیں چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عملی ایمان چاہیے، کیونکہ ایمان یہ جو ہے مطلب اٹس ناٹ اے ناؤن، اٹس اے ورب، کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ یہ کوئی اسم نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا اور ہو گیا، نہیں، یہ ورب ہے، آپ کو اس میں کام کر کے دکھانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے جو ایک شعوری ایمان اسی لیے آیا ہے، دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لیا، دیٹ مینس کہ ہمیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کو کہاں ماننا ہے، اور آخری رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہمیں ان کے کہنے پر چلنا ہے، تب جا کے کہیں آپ، اور دیکھیے کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھا نا، تم اگر ایمان لاؤ گے، تقوی کی زندگی گزارو گے، تو یہ چیز کہاں سے ملے گی ہمیں؟ اپنی مرضی کے دین پہ آپ چلو گے تو تھوڑی اس کیٹیگری میں آؤ گے، کبھی نہیں آؤ گے۔ اپنی مرضی پہ چلے گا تو انسان اپنا الگ ہی الگ کوئی بھی دین بنا لے گا کہ ہاں مجھے یہ پسند ہے میں یہ کروں گا، مجھے وہ پسند ہے میں وہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے جو ہے وہ رسمی ایمان والے نہیں چاہیے، رسمی متقی نہیں چاہیے، بلکہ جو اللہ کا کلام ہم سے تقاضا کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمیں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے، اس پر عمل کریں گے تو ہم تھوڑی امید اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بڑا اجر عطا کریں گے۔ تو الحمدللہ 179 تک انشاءاللہ رکھتے ہیں، یہاں تک ہو گیا الحمدللہ۔
अब्बा मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दे। आमीन। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।